बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूस इह्याउल उलूम बिहम्दिल्लाह। आज हमारा दर्स नंबर 66 है। 65 दुरूस हमारे मुकम्मल हो चुके थे। तो नमाज जुम्मा शरीफ के बयान के बाद हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह नवाफिल का बयान ज़िक्र करते हैं। तो आज हम सुनन और नवाफिल को ज़िक्र करेंगे कि इसकी क्या अहमियत है और इसके पढ़ने पर कितना अल्लाह करीम जल्ला जलालहू की बारगाह में हमें सवाब अता किया जाता है। हदीस मुबारक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह करीम जल्ला जलालहू इरशाद फरमाता है, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखेगा मैं उससे क्या करता हूँ, ऐलान जंग करता हूँ। और अल्लाह करीम जल्ला जलालहू इरशाद फरमाता है कि कोई बंदा मेरा तकर्रुब हासिल नहीं कर सकता किसी शय से जितना फ़राइज़ व नवाफिल की पाबंदी से, इसको अदायगी से मेरा कुर्ब हासिल कर सकता है। मतलब ये कि फ़राइज़ व नवाफिल ये इंतहाई अहम चीज़ें हैं। इस ज़रिए इंसान जो है वो अल्लाह के करीब हो सकता है, अल्लाह का तकर्रुब हासिल कर सकता है, अल्लाह का कुर्ब ख़ास हासिल कर सकता है। फ़राइज़ व नवाफिल की अगर पाबंदी ना की तो फिर तो इसके बिना तो नहीं लगता कि कोई शख्स जो है वो अल्लाह के करीब हो जाएगा। तो लिहाजा ये दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। औलियाए कामिलीन कोशिश करते हैं जहाँ पे फ़राइज़ वहाँ पे सुनन और नवाफिल हत्ता के मुस्तहब्बात तक का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। अब इसमें कुछ सुन्नतें हम ज़िक्र करेंगे, उसको पढ़ने पर अदायगी पर जो सवाब अल्लाह की तरफ से अता किया जाता है। फिर कुछ नवाफिल के मुतल्लिक़ ज़िक्र करेंगे। तो पहली रिवायत मुस्लिम शरीफ के हवाले से है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा रावी हैं। आप फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी रहमत व आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान बंदा अल्लाह करीम जल्ला जलालहू के लिए हर रोज़ फ़र्ज़ के अलावा नफल की 12 रकातें पढ़े, अल्लाह करीम जल्ला जलालहू उसके लिए जन्नत के अंदर घर बनाएगा। ये फ़राइज़ के अलावा ये जो रकातें पढ़ेगा, नफल के साथ इसको ताबीर किया गया, अल्लाह उसके लिए जन्नत के अंदर घर बनाएगा। कौन कौन सी हैं? फरमाया 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद और 2 मगरिब के बाद, 2 बाद इशा की नमाज के बाद और 2 फजर की नमाज से कबल। ये जो रकातें उर्फ़-ए-आम में हम पढ़ते हैं इनको, तो अल्लाह करीम जल्ला जलालहू क्या करेगा, इनके पढ़ने से जन्नत के अंदर घर बनाएगा। दूसरी रिवायत सुनिएगा कि एक साहिब ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई अमल ऐसा बताइए जो मुझे नफ़ा दे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर की 2 रकातों को लाजिम पकड़ो, इनके अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी फ़जीलत रखी है। ये फ़जीलत तुम्हें हासिल हो जाएगी अगर क्या करो, इसकी पाबंदी करो। और एक रवायत में है कि अबू दाऊद में है, अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर नबी रहमत व आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़ोर से पहले 4 रकातें जिनके दरमियान सलाम नहीं है, फरमाया वो अगर अदा की जाएँ तो फरमाया उस शख्स के लिए आसमान के दरवाजे जो होते हैं वो खोल दिए जाते हैं। ज़ोर से कबल जो 4 रकातें पढ़ी जाती हैं तो अल्लाह क्या करेगा, आसमान के दरवाजे इसके पढ़ने से क्या करेगा, खोल देगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह करीम जल्ला जलालहू उस शख्स पे रहम फरमाए, फरमाया जो असर से पहले 4 रकात पढ़े। असर की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, जिसको पढ़े तो सवाब, ना पढ़े तो गुनाह नहीं, बतौर नफल है। लेकिन इसके पढ़ने पर हुज़ूर नबी रहमत व आलम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह करीम जल्ला जलालहू उस शख्स पर क्या करेगा, रहम करे जो असर से पहले क्या करेगा, 4 रकात पढ़ेगा। औलियाए कामिलीन हो, बुजुर्गान दीन हो, सूफियाए किराम हो, वो मुस्तहब्बात और नवाफिल पर भी पाबंदी करते, और जब कुछ ऐसा मामला होता तो उनको बाकायदा तौर पर तरगीब की जाती। सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा जब रह गई तो ख्वाब के अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का दीदार पाक हो जाता है। हुजूर ने फरमाया, मेहर अली शाह महब्बत व अकीदत के दावे करते और आज 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा तो नहीं पढ़ी। तो देखें ये अंदाज़ है कि जब इंसान का अमल जो है
اس میں انسان پابندی کرے گا، دائمی طور پہ اس عمل کو کرے گا، تو یقیناً اس کے عمل کی جو قدر و قیمت ہوگی وہ اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر بھی بہت قدر و قیمت ہوگی۔ پھر اس حوالے سے جب کوئی تھوڑی سی سستی پائی جائے گی تو باقاعدہ ترغیب دلائی جائے گی، اور وہ انسان کا عمل مقبول ہونے کے لحاظ سے بہت بڑی گارنٹی ہے کہ اگرچہ عمل ہمارا تھوڑا ہے، چھوٹا ہے، لیکن دائمی طور پر جو ہم عمل کریں ہیں وہ پاک بارگاہ کے اندر عمل بڑا قبول ہوتا ہے، اور وہ ہمارے لیے کیا بنے گا؟ ذریعہ نجات، اور حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم و شفقت اور آپ کی شفاعت اور آپ کی کرم نوازیوں کا وہ وسیلہ بھی بنتا ہے۔ ترمذی میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، حضور نبی رحمت عالم حضور عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھتا کرتے تھے۔ یہ مولا علی کہتے ہیں سرکار بھی عصر سے پہلے کیا کرتے تھے؟ 4 رکعات پڑھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ کریم جل جلالہ اس کے بدن کو آگ پر کیا کر دے گا؟ حرام فرما دے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں فرمایا، جس میں حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سرکار فرماتے ہیں جو عصر سے پہلے 4 رکعات نماز پڑھے، 4 رکعات پڑھے، حضور فرماتے ہیں اس کو کبھی آگ نہ چھوئے گی۔ تو یہ دوزخ کی آگ کے حرام ہونے کے لحاظ سے ہے عصر سے پہلے 4 رکعات کی کیا کرنا؟ پابندی کرنا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اللہ کریم جل جلالہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ اس کے جو گناہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو اس کو اوابین کے ساتھ بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، جو مغرب کے بعد عرف عام میں لوگ اس کو یقیناً پڑھتے ہیں، اور مساجد میں اس کا انتظام و اہتمام، اور بالخصوص بزرگان دین اور بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں جو پکے نمازی ہوتے ہیں، وہ اس کی پابندی کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں وہ 6 رکعتیں پڑھ کر ہی جاتے ہیں۔ تو اس پر بھی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول برکت 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اس کو 6 کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جو حدیث پاک میں فضیلت ہے تو 6 پڑھنے پر اللہ کریم یقیناً وہ کیا کرے گا؟ عطا فرمائے گا۔ دوسرا، نوافل کی بہت ساری اقسام میں سے ایک تحیۃ المسجد ہے، اس کو مسجد کے نوافل کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ انسان جب مسجد کے اندر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تحیۃ المسجد کی نماز کو ادا کرتا ہے۔ تحیۃ الوضو کہ وضو کرنے کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے جب آپ پہنچیں تو آپ کیا کریں؟ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی نیت سے وہ بھی کیا کریں؟ اس کو بھی پڑھا کریں۔ اور تحیۃ المسجد کے بارے میں کیا ہے کہ تحیۃ المسجد میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مسجد کے اندر داخل ہو بیٹھنے سے پہلے وہ کیا کرے؟ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرے اس نیت کے ساتھ۔ اور اگر علماء فقہا فرماتے ہیں ایسے وقت میں آیا کہ جس میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، مثلا طلوع فجر یا بعد نماز عصر کی نماز کے بعد وہ مسجد کے اندر آتا ہے، یا طلوع فجر ٹائم آیا، تو وہ تحیۃ المسجد نہ پڑھے بلکہ وہ کیا کرے؟ تسبیح و تحلیل اور درود شریف و دیگر اوراد و وظائف کے اندر کیا ہو جائے؟ مشغول ہو جائے، تو سمجھو مسجد کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو یقیناً یہ بھی ایک معاملہ ہے، کیونکہ شریعت کے قانون کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اللہ کریم اپنی رحمت سے یقیناً اس کو ثواب بھی عطا کرے گا، مسجد کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے اوقات میں جہاں پر شریعت اسلامیہ نے ہمیں سجدہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو اس اوقات میں ہم درود پاک، ذکر و اذکار، دیگر اوراد و وظائف، اللہ کی تسبیحات، اس کی کبریائی کو، دعائیں وغیرہ مانگنے کے لحاظ سے انسان اپنے آپ کو کیا رکھ سکتا ہے؟ مصروف رکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بہتر یہی ہے، کہتے ہیں بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد جو ہے وہ اس کو ادا کیا جائے، پڑھ لے، اور بغیر بیٹھے بیٹھ گیا تو ساکت نہ ہوئی
اب بھی پڑھے۔ کہتے ہیں اگر ویسے بیٹھ گیا پہلے، پھر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کے دوبارہ اس کو یاد آیا، بیٹھ رہا تھا، اس کو یاد آیا کہ میں نے تحیۃ المسجد پڑھنے تھے، کہتے ہیں پھر بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مسجد میں آ کر اگر بیٹھ گیا تو اس کے تحیۃ المسجد کے جو نفل ہیں وہ فوت ہو جائیں گے، تو ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہر روز ایک مرتبہ ہی تحیۃ المسجد کافی ہے، ہر بار ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص بے وضو مسجد میں گیا اور کوئی وجہ ہے تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتا، تو کہتے ہیں 4 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے۔ اگر بے وضو ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، یا کوئی بھی وجہ جس کی وجہ سے وہ تحیۃ المسجد کے نفل نہیں ادا کر سکتا، تو کہتے ہیں 4 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کرے، پڑھ لے۔ اور یہ کہ ایک مسجد میں کہتے ہیں دن میں 1 مرتبہ اس کو ادا کر لیے تو کافی، یہ ضروری نہیں کہ آپ جس ٹائم مسجد کے اندر جائیں تو ہر مرتبہ تحیۃ المسجد کو ادا کرنا، یہ کیا ہے، ضروری نہیں ہے۔ تحیۃ الوضو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا یہ مستحب ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے، اچھا وضو کرے، ظاہر و باطن کے ساتھ توجہ کر کے 2 رکعت پڑھے، اللہ کریم جل جلالہ اس شخص کے لیے جنت کو کیا کر دے گا، واجب فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور غسل کے بعد بھی 2 رکعت نماز مستحب ہے، وضو کے بعد فرض وغیرہ پڑھے گا تو قائم مقام تحیۃ الوضو کے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک نماز نفل اشراق ہوتی ہے، ایک چاشت ہوتی ہے۔ اشراق جو طلوع اس کے بعد صبح صادق جب سورج نکلتا ہے، تو سورج نکلنے کے بعد وہ جو زوال کا 10-15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد اس کو عمومی طور پر اکثر لوگ مسجد میں ہی فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول و مصروف رہتے ہیں۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو 15-20 منٹ بعد زوال کا وہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد مسجد کے اندر یہ جو نفل پڑھے جاتے ہیں اس کو اشراق کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا کرتا رہا، اللہ کی یاد کے اندر مصروف و مشغول رہا، یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، سورج بلند ہو گیا، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ 2 رکعتیں پڑھیں تو اللہ کریم جل جلالہ اس شخص کو پورے حج اور عمرے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے مراد نماز اشراق ہے، جو نفل ہم پڑھتے ہیں۔ نماز چاشت ایک ہوتی ہے، مستحب یہ ہے کہ یہ کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ چاشت کی 12 رکعتیں ہیں، اور یہ نصف النہار شریف جب سورج زوال کے وقت درمیان میں جاتا ہے اس سے پہلے اس کو ادا کر لیا جائے، مطلب کہ زوال پر جانے کے لحاظ سے اس سے پہلے کیا کر لیا جائے، چاشت کا وقت ہوتا ہے اس کو اس وقت ادا کر لیا۔ حدیث میں ہے جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی، اللہ کریم جل جلالہ اس کے لیے جنت کے اندر سونے کا محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں کیا ہے، صدقہ ہے۔ ہر آدمی جو ہے نا، سرکار فرماتے ہیں ہر آدمی کے ہر جوڑ پر کیا ہے، صدقہ ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کل 360 جوڑ ہیں، کل کتنے ہیں، 360 جوڑ ہیں، اور ہر تسبیح کیا ہے، وہ صدقہ ہے، ہر حمد کیا ہے، صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا یہ کیا ہے، صدقہ ہے۔ فرمایا ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاشت کی یہ کفایت کر جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل چاشت کو پڑھے گا تو اس کے 360 جوڑوں کا جو صدقہ ہوگا وہ ادا ہو جائے گا، اور اللہ کریم جل جلالہ بفضل اپنے فضل سے بفضل خدا اللہ کریم جل جلالہ کیا کرے گا، اس کے جسم کو اور جوڑوں کو امان و صحت عطا فرمائے گا۔ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، سرکار فرماتے ہیں کہ
اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم شروع دن میں میری 4 رکعتیں پڑھ لے، آخر دن تک میں تیری کفایت کروں گا۔ اگر ابتداء دن میں تو 4 رکعتیں پڑھ لے تو آخر دن تک میں کیا کروں گا؟ تیری کفایت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو انتہائی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ایک نماز سفر ہوتی ہے کہ سفر میں جاتے وقت 2 رکعتیں گھر میں پڑھ لی جائیں، سفر میں جانے کے لحاظ سے۔ حدیث میں ہے کہ کسی نے اپنے اہل کے پاس ان 2 رکعتوں سے بہتر کوئی شے نہ چھوڑی، یہ سب سے بہترین، اس کو تحفہ سمجھیں یا اس کو دعا سمجھیں یا گھر والوں کے لیے امن و سکون کا باعث سمجھیں، یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ ہم سفر پر جانے سے پہلے 2 رکعتیں جو ہے وہ گھر میں پڑھ کر جو ہے وہ گھر سے کیا ہو جائے؟ رخصت ہو جائے۔ اور نماز سفر سے واپسی پر کیا کرنا ہے؟ سفر سے واپس آ کر 2 رکعتیں مسجد کے اندر ادا کرے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سفر سے دن میں چاش کے وقت حضور جب تشریف لاتے، ابتداً حضور سب سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لے کر جاتے، 2 رکعتیں اس نماز پڑھتے، پھر وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کیا کرتے؟ مسجد کے اندر آرام فرماتے۔ اللہ اکبر۔ اور رات میں بعد از نماز عشاء جو نوافل کا انتظام و اہتمام کیا جاتا ہے، چاہے تہجد کے ساتھ ہو یا ویسے عام نوافل ہوں، تو ان کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے فرضوں کے بعد افضل جو نماز ہے وہ رات کی ہے۔ رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو اس وقت انسان کیا کرے؟ اپنے پیشانی کو، اپنی جبین کو اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکائے، نوافل کا انتظام و اہتمام کرے، تو اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر فرائض کے بعد یہ سب سے افضل ترین جو ہیں وہ عبادت بنے گی، وہ نوافل بنے گی۔ اللہ کریم جل جلالہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کے وسیلہ اقدس سے ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنے کی، نماز تہجد، اشراق و چاش کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔